अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, पेशावर में पुलिस लाइंस की एक मस्जिद में पीर को होने वाले खुदकुश हमले की शिद्दत ने एक बार फिर शिद्दत पसंदी के पुराने दौर की याद दिला दी। इस धमाके में 100 से ज़ायद अफराद शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस फोर्स को ही निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि ये पहला वाक़या नहीं है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को निशाना बनाया गया है, बल्कि चंद रोज़ में, गुज़िश्ता चंद महीनों में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों, थानों और चौकियों को निशाना बनाया है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 2014 में कामयाब फौजी ऑपरेशन के बाद शिद्दत पसंदी वापस कैसे आई, इसका तदारुक अब कैसे मुमकिन है और इस तमाम तर मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत को अब क्या लाहे अमल अपनाना होगा। इन अहम कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला किया है। 7 फरवरी को APC तलब की गई है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी इसमें शिरकत की दावत दी गई, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। अयाज साहब, अलमिया ये है कि इस अहम कौमी मामले पर भी सियासत हो रही है। हुकूमत कहती है कि 10 साल आपकी हुकूमत रही उधर KP में, उसके बाद 3 साल आपने विफाक में हुकूमत की, ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना और 417 अरब के फंड्स वो कहाँ गए। ये लोग कहते हैं कि आपने हमारे फंड्स रोक लिए। के तर्जमान बहुत ज़्यादा हैं, 75 की काबीना है, तो आप तर्जमानी उनकी ना करें। लेकिन खान साहब कह रहे हैं ना कि हमारे दौर में तो कोई दहशतगर्दी का वाक़या ही नहीं हुआ, लेकिन 2018 से 2022 तक 465 वाक़यात हो चुके हैं। हम इससे ये जो है ना वज़ीर आज़म की पॉइंट स्कोरिंग से निकलें, वो जो कर रहे हैं और APC बुला रहे हैं, APC से बड़ा नाटक इस मुल्क में कोई नहीं है। अच्छा। तो इसको इतना संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, सिवाय वो तकरीरों करने के, वो क्या नशिस्तन गुफ्तन फलाना, उससे कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा APC के नाम से ज़्यादा मरूब ना हो। अफसोसनाक वाक़या है, ट्रैजिक वाक़या है, लेकिन और मुल्कों में भी सिक्योरिटी लैप्स हो जाते हैं, 9/11 हो जाता है, लंदन बॉम्बिंग हो जाती है, लेकिन वहाँ पे फिर जाके फिर सोचा जाता है कि उसका हम तदारक कैसे करें। 9/11 एक दफ़ा हुआ है, उसके बाद वहाँ नहीं हुआ। बिल्कुल। लंदन में भी बॉम्बिंग हुई है, नहीं हुई। ये जो आप कह रही हैं कि इतने हमले हुए, ये है निशाना खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और आम शहरी, बिल्कुल दुरुस्त है। तो रियासत की तरजीह क्या होनी चाहिए? सियासत होनी चाहिए या सिक्योरिटी होनी चाहिए? आप जो है सर्वेलेंस, नज़र रखनी आपको टेररिस्ट पे चाहिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे चाहिए, या आज़म स्वाति पे चाहिए, फवाद चौधरी पे चाहिए, इमरान रियाज पे चाहिए? तरजीह तो अपनी पहले बता देना। जो एक वहाँ पे खुदकुश हमलावर जो था, उसकी फ़ोटो भी आ चुकी है, वहाँ से कॉर्डन से निकल के वो जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सिक्योरिटी की है, आपको तो देखना चाहिए कि सेंसिटिव प्लेसेस कौन सी हैं, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, हमारा रोल क्या होना चाहिए, बाकी इदारों को हमने लीड क्या करना है। कुजा इसके कि आपने ये देखना है कि शाम को टेलीफोन पे कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन सी ऑडियो अब लीक करनी है, कौन सी वीडियो जो है अब आपने तशहीर करनी है। ये सारे जो बैठे हुए हैं, आपने सियासत और इन इलेक्शनों का निगरानी करनी है और जो बाई इलेक्शन उसका करना है, पहले ये तो आप कर लें। इतनी रिसोर्सेज, वो जो वज़ीर आज़म कह रहे थे इतनी रिसोर्सेज, CTD बन जाती फलानी, तमाम इदारों पे मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, भारी भरकम जिम्मेदारी रियासत की रिसोर्सेज उनको जा रही हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको जा रही हैं, किसी का नाम लिए बगैर आप समझ जाएं, तो आपकी है, आप ये तो पहले कर लें कि आपको सियासत में टांग अड़ानी चाहिए। आप कह रहे हैं सूबाई हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उनकी सूबाई हुकूमत की है, पुलिस की है। पुलिस का तो आप अभी फिर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे, वो तो IG बेचारा आंखों वो रो पड़ा। जो पेशावर के पुलिस वर्दियों में जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हम ही वहाँ पे निशाना बनते हैं, हमारी तनख्वाह इतनी है, काम हमसे इतना लिया जाता है, सैक्रिफाइस हमारी इतनी होती है, पर जो बाकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। मतलब आपने यहाँ सियासी आपने जो चेस बोर्ड है उस पर खेलना है, या आपकी तरजीह सिक्योरिटी होनी चाहिए? हम 2 चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को इस वक्त, एक माशी और एक दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी वाले फुल असॉल्ट सिर्फ KP पे नहीं कर रहे, रियासत पाकिस्तान पे कर रहे हैं। वो जो हमला हुआ था वहाँ पुलिस लाइंस में,
وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف حملہ تھا. تو آپ کی کیا ترجیح ہونی چاہیے کہ فواد چودھری کو پکڑ لیں؟ اور شکر ہے آج ایک وہ میجسٹریٹ تھا جس نے ان کا کیس ڈسمس کر دیا، عمران ریاض کا. مطلب جوڈیشری اچھی بات ہے، اچھی روایات پیدا ہو رہی ہیں. وہ انگوٹھا چھاپ جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، شکر ہے آج کل نہیں ہے، اور لوگوں میں، ججوں میں ہمت ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ اپنا سارا ٹائم، ریسورسز آپ اس پہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں سوال اٹھایا یا صاحب نے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، لیکن اے پی سی پر جو دعوت دی گئی پھر انکار ہوا، برا ہوا، لیکن ان کی بھی تو بات درست ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف ساتھ بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو کہا گیا کہ جی اے پی سی ناٹک ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی سانحات یا حادثات ہوتے ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھتی ہے. اے پی ایس کا واقعہ تھا، بالکل، تو خود عمران خان صاحب بھی پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کے سیکورٹی لیڈرشپ بیٹھی تھی، ایک نیشنل کنسنسس ہوا تھا، اور پھر دہشت گردی کے سانپ کا سر کچلا گیا تھا. سیکورٹی فورسز اس وقت لڑتی ہیں جب پیچھے ایک اتحاد اور یکجہتی ہوتی ہے، قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے، سیاست اس میں نہیں ہوتی. کہ آپ کو ہر چیز میں اگر سیاست ہی مقصود ہے کہ آپ اس وقت تو چلے گئے اس میں. اس وقت پختونخوا پہ آپ کی 13 سال سے گورنمنٹ ہے، اور بات یہ کہ جس طرح ہمارے پولیس کے جوانوں کی شہادتیں اور قربانیوں کا عمل ہے، اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 413 ارب روپے، بھئی یہ کوئی تو اس میں جواب دہ ہونا چاہیے نا. کہ وہ جو سی ٹی ڈی پنجاب میں بھی ہے، بڑی منظم ہے، وہاں پر سی ٹی ڈی بنائی، کیا آپ نے ان کو جدید ہتھیار مہیا کیے؟ کیا آپ نے ان کی ٹریننگ کا بندوبست کیا؟ کیا سیف سٹی کیمراز وہاں پر لگے؟ تو 413 ارب تو پھر ہوا میں اڑ گئے، کوئی تو اس میں جواب دہ ہوگا. لیکن آپ کا جو ایک کویسچن ہے سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جب ریاست پاکستان ایک پالیسی بنا لیتی ہے، اس کے بعد کوئی کسی حکومت کا یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کے لیے سافٹ کارنر رکھے. سافٹ کارنر کیوں آیا؟ اور یہ آپ کو یاد ہے ہمارا پروگرام ہو رہا تھا جب پتہ چلا کہ ترکی کے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایکس پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے علاقوں میں واپس آئیں. کیا آپ نے اپنی کیبنٹ سے پوچھا؟ کیا پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی سے اس کی اجازت دی؟ کیا آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا؟ سافٹ کارنر کیوں تھا؟ آج جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ اس کے لیے جواب دہ کون ہے؟ اور آپ کہتے ہیں جی کہ میں اس میں نہیں آتا. میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر وہاں جاتے زیادہ بہتر انداز میں اس سوال کا جواب دے سکتے تھے کہ میں نے سافٹ کارنر کا مظاہرہ کیوں کیا، اور ٹی ٹی پی کو یہاں لا کر بنانے بسانے کی یہ ترتیب کیوں تھی، کس مقاصد کے تحت تھی. دیکھیں ایک بات طے ہونی چاہیے کہ جب ریاست ایک پالیسی طے کر لیتی ہے تو اس کے بعد جو لوگ دیکھیں دہشت گردوں کے ساتھ میں ٹی ٹی پی کے ساتھ میں مذاکرات کا حامی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے یہ بات یقینی بنائی کہ وہ آئین پاکستان کے تحت جانور گزر بسر کریں گے؟ کیا وہ اپنے ہتھیار سرنڈر کریں گے؟ نہ انہوں نے ہتھیار سرنڈر کیے. اور پھر آپ کو یاد ہے اسی پروگرام میں ہمارے ساتھی رشید صافی صاحب مسلسل کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی گورنمنٹ کے وزراء بھتے دے رہے تھے، اس پر ہم بات کریں گے کہ ذمہ دار کون ہے. نہیں تھے جا رہے تو بعض کسی کو ذمہ داری لینی چاہیے، بعض سیاسی بیانات دیے جا سکتے ہیں. آپ کو قومی جو بھی اے پی سی بلائی جا رہی تھی اس میں آنا چاہیے تھا، وہاں پر اپنا موقف رکھتے تھا کہ قوم کو پتہ چلتا، اور اگر وہ وہاں جاتے میرا خیال سب سے زیادہ امپورٹنس عمران خان کو ملنی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو بلیم گیم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، کیا اس معاملے پر اس کی گنجائش تھی؟ اور دوسرا اے پی سی کی اہمیت اور کیا وہ حل پیش کر سکتی ہے؟ دیکھیے اے پی سی میں گفتگو ہوتی ہے لیول آف ایبسٹریکشن پہ، تھیوری میں سب کہیں گے ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے، ٹیررزم یہ ہے، ٹیررزم وہ ہے، یہ ہے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں ان اسپیسیفک آرگنائزیشن کی تنقید نہیں کرتے جو ٹیررزم کرتی ہیں. بہت سے لوگ اس بات پہ تو کہہ دیں گے ٹیررزم غلط ہے، ان اسلامک ہے، ان ہیومن ہے، لیکن ٹی ٹی پی کی تنقید نہیں کریں گے. اچھا، وہ کیوں؟ یہ لمبی بات ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہوتا اس پروگرام میں. دیکھیے پالیٹکس کو آپ خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ جو ٹیررزم ہوا ہے ٹیررزم کے خانے میں کوآپریٹ کریں، باقی خانوں میں ہماری لڑائی جاری رہے گی، بیان بازی جاری رہے گی، گرفتاریاں جاری رہیں گی، مقدمے بازی جاری رہے گی، یہاں ہم سے کوآپریٹ کریں. یہ جو ڈویژن ہوتی ہے یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ریلیشن شپ
اس وقت پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا ریلیشن شپ دسمبر 2014 کی نسبت زیادہ خراب ہے. اس وقت نہ گرفتاریاں ہو رہی تھیں نہ مقدمے بازیاں ہو رہی تھیں, صرف ان کا وہ چل رہا تھا سلسلہ جو انہوں نے ختم کر دیا. آج جو ہے صورتحال خراب ہے. آپ یوں کیجئے نا, ریکارڈ اٹھائیے جس دن واقعہ ہوا اس سے اگلے دن نیشنل اسمبلی کی سیشن ہوا ہے. اس میں آپ منسٹر آف ڈیفنس کی تقریر, منسٹر آف انٹیریئر کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور اراکین اسمبلی کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ تھا. تو آپ جو ہے نا ان کی تقریر سن لیجئے, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر کا بھی سٹیٹمنٹ. دلچسپ بات یہ, نیکسٹ ڈے ہمارے اخبار میں, دنیا کے اخبار میں ہی اوپر پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ سب کو کوآپریٹ کرنے کے انہوں نے اس وقت ذکر کیا, تذکرہ کیا. اسی اخبار پہ فرسٹ پیج پہ نیچے خبر ہے کہ عمران خان کی اسلام آباد کی 2 کورٹس میں پیشی ہے. ایک میں فرد جرم عائد ہونی ہے 9 تاریخ کو, دوسرے میں کہا ہے اگر وہ نہیں آئے تو ان کا بیل ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ کانٹرڈکشنز کیوں پرسو کرتے ہیں؟ آپ کیونکہ آپ نے اگر بلیم شفٹ کرنا ہے کسی پہ تو پھر بات نہیں بنے گی. ہماری پالیٹکس کی پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہ بلیم گیم ختم نہیں کریں گے, اے پی سی یا آپس میں کوآپریشن کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر کو یہ کہنا ضروری نہیں تھا کہ اے پی سی ہے آپ آئیے. کوئی جیسچر تو دیں نا, کوئی سمبلزم کے طور پہ ہی کوئی جیسچر دیں جس میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم سچویشن کو ڈیفیوز کر رہے ہیں. جنگ جاری ہے لیکن ہمارے ساتھ آگے بیٹھ جائیں. اور پھر یہ ہے کہ اے پی سی کی ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے, 2013 میں بھی ایک ٹیررزم کے لیے بڑی لمبی چوڑی اے پی سی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ اس وقت کی نواز شریف کی گورنمنٹ ڈائیلاگ میں لگی ہوئی تھی. آپ جنوری فروری مارچ 2014 کے ذرا اخبارات تو اٹھا کے دیکھیں نا, آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں. کہ وہ حکومت اے پی سی کر رہی تھی, فوج جو ہے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ایکشن لینا چاہتے تھے وہ, لیکن وہ روکے ہوئے تھے کیونکہ گورنمنٹ کی اجازت تھی. آخر جون کے فرسٹ ویک کے اینڈ پہ کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوتا ہے. اس کے بعد ملٹری نے خود ڈیسائیڈ کیا 15 جون 2014 کو ضرب عض شروع کرنے کا. ہاں حکومت اس کے ساتھ چلی گئی. ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے ذہن میں یہ کلیئرٹی نہیں آتی کہ ٹیررزم کون کر رہا ہے, کس نے کیا ہے, تب جا کے یہ آپ کو پتہ لگے گا. اس میں کابل کی ذمہ داری کتنی ہے, ہماری ذمہ داری. پاکستان کے اندر سپورٹ موجود ہے, تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپورٹ کیوں ہے. اور پھر سب سے کہاں سے آئی سپورٹ اور کون سی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ میں, نوجوانوں میں جو عدم وابستگی کا رجحان بڑھ رہا ہے, اس عدم وابستگی کے رجحان کو حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور عدم وابستگی میں آپ ولنریبل ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ اپیل کے. اگر آپ یوتھ کو فیوچر نہیں دے سکتے, نہ ان کو کوئی جاب مل سکتی ہے, نہ کوئی ان کا فیوچر ہے. اگر تو ان کے اپنے معاملات ہی درست نہیں ہو رہے تو وہ یوتھ کے لیے کیا کریں گے. لیکن صافی صاحب ابھی تو ہمیں ثانیہ اے پی ایس نہیں بھولا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا, اور یہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ قومی اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں, متحد ہوا جائے, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ قومی اتحاد کی بات کر رہی ہے تو اس میں تو اس وقت بظاہر جو عمران خان صاحب کا انکار ہے وہی ہمیں بڑی وجہ نظر آئی ہے. اگر خان صاحب جو 2 جھنڈے لگا کے ہر دوسرے دن قوم سے جو خطاب فرما رہے ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں جو باتیں کرتے رہتے ہیں, اگر متعلقہ فورم پہ جا کے متعلقہ حکام کے سامنے جن سے ان کو گلے شکوے بھی ہے, سیاسی لیڈرشپ کے علاوہ باقی لوگ بھی وہاں پہ شاید ان کی بات سن سکتے ہیں. آج ایپیکس کمیٹی میں اگر پی ٹی آئی والے جاتے پشاور میں تو وہ لوگ بھی موجود تھے, ان تک وہ بات براہ راست پہنچا سکتے تھے. لیکن میرے خیال میں خان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اے پی سی میں عدم شرکت کی تصدیق بھی ان کی طرف سے اب ہو رہی, ان کی جماعت کی طرف سے. کیونکہ اگر اے پی سی یہ فیصلہ کرے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف یعنی ٹی ٹی پی کی طرف یا احرار یا جو ان سے جو بھی ریلیٹڈ تنظیمیں ہیں جن کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہے, ان کے خلاف اگر کوئی بہت بڑا پریشن کرنے یا ان کو کلین اپ کے لیے کوئی اقدامات کرنے کا فیصلہ اے پی سی میں ہوتا ہے, تو خان صاحب اپنے پرانے محسنین کو کیا منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتے. یہ لوگ تو میں آپ کے یہاں پہ اب پھر مزاج ایسا نہ ہو کہ برہم ہو جائیں,
میں تو یہیں پہ دہائیاں دیتا رہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت ہے، ہم ان سے اس وقت نہ موٹر وے مانگ رہے تھے، نہ نوکریاں مانگ رہے تھے، نہ آٹا چینے دالیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کے ساتھ گزارا کر لیں گے، لیکن جو دہشت گردی ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آ رہی تھی، جو پھل پھول رہی تھی، جہاں پہ تشکیلیں ہو رہی تھی، ہر چیز صافی وہاں صاحب یہ پہ صرف آپ کو ہی بالکل نظر آ رہی تھی عوام کیونکہ کو خان نظر صاحب تو آ کہہ رہا رہے ہیں تھا. ان کے دور میں تو دہشت گردی کے کوئی واقعات نہیں ہوئے. جی کیوں نہیں ہوئے؟ آپ 2022 کے سٹیٹسٹک کو اٹھا لیجئے گا، 309 واقعات جو دہشت گردی کے براہ راست بڑے واقعات ہوئے وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے، اور پورے ملک میں 510 واقعات ہوئے ہیں. اب وہاں پہ وہ میڈیا کا اس وقت چہیتا خود بنے ہوئے تھے، ان کی جماعت بھی چہیتی تھی، تو اس کی کوئی آپ کو مجھے یہاں پہ بات کرنے کی آپ اجازت ہی نہیں دیتی رہی. وہ روز کے حساب سے واقعات، اتنے بڑے واقعات نہیں ہو رہے تھے. اس کی وجوہات بھی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ آپ کے اس وقت کے گورنر اور سی ایم سے لے کر وزرات تک پیسے اور بتے دیتے رہے اور کھلے عام دیتے رہے. ٹیم ایس سے مختلف تحصیل میونسپل کمیٹیز جو ہے ان سے ان کو بجٹ جاتا رہا ہے، پیسے دیتے رہے، تو اپنی جان وہ بچاتے رہے. اور آج ان کو اگر وہ فلو بند ہو گئے اور ان کی جو اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے، افغانستان سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، یہاں پہ ان کو سیاسی جو ہمارا انتشار ہے اس کا ان کو فائدہ اس سے وہ اٹھا رہے اور ایک بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو ماضی میں جو کچھ غلط ہوا ہے اس کی تصحیح تو یہی، اس کے تصحیح کے لیے تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، عسکری ہو سیاسی ہو، جب یہ مل بیٹھ کے ہمیں بتائیں گے کہ ماضی میں یہ غلطیاں ہوئی ہے اور مستقبل میں اب یہ ہونا چاہیے، تو تبھی بات بنے گی نا. ٹھیک ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ خان صاحب سب سے لا علم کیسے رہے. ایاز صاحب ہمیں بات کرنی ہے کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا؟ دہشت گردوں کو دوبارہ پنپنے کا موقع کیوں اور کیسے ملا؟ پہلے تو یہ تعین کر لیں نا، اب معلوم ہوا مسئلہ دہشت گردی نہیں ہے، پھر معاشی بحران نہیں ہے، مسئلہ خان صاحب ہے. اور عمران خان کی ذات سے ہم نے نکلنا نہیں ہے. بات شروع عمران خان. آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں قومی اتفاق رائے ہونی چاہیے. جو موجودہ حالات ہیں ملک کے، یہاں آپ قومی اتفاق رائے پیدا کر رہے ہیں. اسمبلی آپ کی عضو معطل بنی ہوئی ہے. پنجاب میں اسمبلی کوئی نہیں ہے، کے پی میں اسمبلی کوئی نہیں ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کوئی نہیں ہے. آئین کچھ کہتا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں. بضد ہیں، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، ضد کے مارے، پریجوڈس کے مارے الیکشن نہیں کرانی، مار پڑے گی ہمیں، اور نکلیں اس سے. یونٹی کیسے ہوگی اداروں میں، عوام کے بغیر یونٹی ہو سکتی ہے؟ عوام نہیں، پر عوام پہ آپ نے بھروسہ ہی نہیں کرنا، ڈر ہے آپ کو. پھر بات ہوئی خان صاحب وہ کر رہے ہیں، خان صاحب وہ کر رہے ہیں، خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے. عجیب عجیب باتیں ہیں بھائی. حکومت کس کے پاس ہے؟ 8 مہینے گزر چکے ہیں. 75 سالہ تاریخ ایک طرف ہے اور یہ 8 ماہ ایک طرف ہے، اور ان کا وزن برابر ہے. 75 سال کی حماقتیں وہ اتنی سخت گیر قوم کے لیے ثابت نہیں ہوئی جتنے یہ 8 مہینے. آپ نے کیا آپ میں کوئی تدبیر ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی کیپیسٹی ہے، کوئی سٹیچر ہے، کوئی سمجھ ہے؟ آپ ہمیں بتا تو دینا، سوائے فلانے کو پکڑنا ہے، فلانے کو پکڑنا ہے. اور یہ جو فواد چودھری وغیرہ فلانے نام جو ہم لیتے ہیں، یہ کوئی ٹی ٹی پی کے ممبرز ہیں، یہ کوئی دہشت گردی کے منصوبے بنا رہے ہیں. کوئی زبان سے کھولتا ہے، آپ سیڈیشن کیس بنا دیتے ہیں. سیڈیشن بڑا سیریس ایک لفظ ہے، بڑا سیریس چارج ہے. وہ تو مذاق بن گیا ہے. وہ ہمارے دیہاتوں میں تھانوں میں ہوتا ہے 107 151 کی کارروائی. ٹھیک، سیڈیشن کا کیس تو آپ نے 107 151 کی کارروائی بنا دی ہے. ہر ایک کے خلاف وہ تھانے داروں کو اور کچھ نہ ملے تو 107 151 لگا دیتے ہیں کہ نقص امن عامہ کا خطرہ ہے تو وہ لگا دو. تو آپ سیڈیشن، ریبیلین، بغاوت، اکسانا، اداروں اور عوام میں تقسیم کرنا. اور اداروں اور عوام میں کون، یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے؟ یہ جو آج قوم کی حالت ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، جب بالکل ایلینیٹ لوگ ہو جائیں، لوگ نوجوان جو ہے سوچ رہے ہیں ہم نے باہر جانا ہے. کتنے لاکھ لوگ جا چکے ہیں، کتنے لاکھ سوچ رہے ہیں. یہاں کسی کو ہوپ نہیں ہے، امید آپ نے مار دی ہے. تو آپ کہتے ہیں قومی یونٹی ہو جائے، مطلب وہ جیسے وہ ڈنکرک، اسپرٹ آف ڈنکرک ہو جائے. ہٹلر تھا وہاں پہ تو چرچل کی سپیچز سے وہ قوم، یہ وہ چرچل والی قوم کی یہ کوئی حالت ہے؟
ठीक है। और कुछ तो कोई तदबीर करें, कौन से नाटक, कौन सी बातें आप कर रहे हैं? आईना पर क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कराने चाहिए आपको, नहीं आप करा रहे, क्यों इस नहीं पर करा बात करेंगे ना हम ब्रेक के बाद कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, लेकिन उससे पहले हम दहशतगर्दी के वाक़े पर बात कर रहे हैं। एक तरफ दहशतगर्दी सर उठा रही है और दूसरी तरफ आप इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सलमान साहब, क्या कोई कौमी मफाहमत की सूरत निकलती नज़र आ रही है आपको इन हालात में? देखें, कौमी मुफाहमत में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? कौन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये माइंड सेट है, एक माइंड सेट है। जहाँ पर कहा गया अदारों और अवाम में तकसीम का अमल, कि पिछले 8 माह से पाकिस्तान के अंदर अदारों को टारगेट कौन कर रहा था? कि मीर सादक और मीर जाफ़र की गर्दान किसने की थी? ये पाकिस्तान के सबसे अहम और असास अदारे को कंट्रोवर्शल बनाने की कोशिश किसने की थी? ये सब कुछ एक आलमी एजेंडे के मुताबिक है। मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात बता रहा हूँ और मैं बड़ा यकसूं, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे गैर मुस्तहकम नहीं होगा। आपने भी एक सवाल किया कि जी सिक्योरिटी इदारों को टारगेट, मैं यहाँ पर मुसलसल कहता रहा कि जो लोग भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, ख़ास तौर पे फ़ौज को, पाकिस्तान की पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, वो दुश्मन है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो उनको फिर लाने की तदबीर कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था? और बात यह कि आपने कहा कौमी इत्तफाक राय, पाकिस्तान के अंदर कौमी इत्तफाक राय होता रहा है। लोगों को जेलों से, मौलाना मौदूदी को जेल से लाके लाहौर एयरपोर्ट पे जब भुट्टो साहब मुज़ाकरात करने जा रहे थे तो वो आके बैठे थे। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप मिल के बैठती है, कभी आज तक इससे पहले ऐसी मिसाल नहीं, और ये आज की मिसाल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं इनके साथ मिल के बैठने के लिए तैयार नहीं, अब आ गए तो फिर मैं इनके साथ मिल के बैठने के लिए तैयार नहीं। जनाब, ये आप कोई पीर फकीर नहीं है, आप भी एक पॉलिटिशियन है, और ये पाकिस्तान एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। अगर जमहूरियत कमज़ोर होगी तो ये रियासत कमज़ोर होगी, और आप ना अपने आप को रियासत का पाबंद समझते हैं। बाकी आपने कहा जो फवाद चौधरी साहब हमारे भाई हैं, इमरान रियाज, क्या इस मुल्क के अंदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ 15 किलो हीरोइन का केस किसने बनाया था? या शाहिद खाकान अब्बासी जैसा प्राइम मिनिस्टर जिस पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उसको जेल में किसने भिजवाया था? एहसन इकबाल पे केस किसने बनाया था? ये सारा कुछ आप भूल गए। आप अपनी याददाश्त पे जरा जोर दिया करें। मैं नहीं चाहता कि माजी पे जाऊं, माजी बड़ा तल्ख है, और माजी में सारा कुछ जहां पर हम बात डिस्कस करते रहे कि आपको पाकिस्तान के लोगों ने इज्जत दी है। इज्जत इसलिए दी है कि आप एक मैंडेट लेके आए हैं, आपने उस मैंडेट की भी तौहीन की। लेकिन बात ये है ना, जो उन्होंने किया आप भी वही कर रहे हैं, आप तो रिवायत बरकरार रखे हुए हैं ना। ये जो मैंडेट एक खास माइंडसेट के तहत, हम लोग भी एक माइंडसेट के तहत चलते हैं। ठीक है कि जी बात ये है कि जी दहशतगर्दी पाकिस्तान का इशू है। कहाँ गई आपकी पाकिस्तानियत? आप बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इसलिए कि आप अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते, ना अपनी पार्टी। कोई एक लीडर उनकी पार्टी का ये बता दे कि असेंबलियां तोड़ने समेत अहम इश्यूज पे कभी उनको एतमाद में लिया गया। डिक्टेटरशिप क्या होती है? मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी एक इंतहाई संजीदा मसला है, और इस संजीदा मसले के हल के लिए एक कंसेंसस होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप के साथ मिल बैठने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आपके आगे बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर सियासतदान क्यों संजीदा नहीं हो रहे? डॉक्टर साहब, हम तायुन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम वाकयात को और दहशतगर्दों के दोबारा पनपने का जिम्मेदार कौन है। अभी सलमान साहब ने कहा कि वो जो दोबारा आबादकारी हुई थी TTP का, ये फैसला दुरुस्त था या नहीं था, और उसके साथ साथ हमने देखा मुज़ाकरात भी शुरू हुए थे। अफगान तालिबान ने सालिस का किरदार अदा करने की भी बात की थी, लेकिन वो भी कारगर ना हो सका। वजह देखिए, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि काउंटर टेररिज्म को वो अकेली रन कर सकती हैं। काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी बगैर कुछ अदारों की तसल्ली और तशफ़ी के हो नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर। मुझे तो कम से कम ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं है आज तक। बाकी रहा कुछ आप पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं, बाज़ दफ़ा पॉलिसीज़ काम करती हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो नहीं करती हैं। जहाँ तक आबाद करने का ताल्लुक़ है, ये आप चेक तो करें ना ज़रा कितने लोग वहाँ से आके आबाद करवाए गए, ये बात की जाती है। ज़रा कुछ डेटा हासिल करने की कोशिश करें ना। ये हम हवा के अंदर फायर कर रहे हैं, और आपके यहाँ तो ऑलरेडी अफ़गान इतना मौजूद है, जो बहुत से तो रजिस्टर्ड हैं UN के साथ, उससे ज़्यादा अनरजिस्टर्ड मौजूद हैं। तो आप कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे कि ये टेररिस्ट है, ये आम अफ़गान है? देखिए ना, ये मुश्किल काम होता है। असल चीज़ ये है कि अगर आपने टेररिज्म को एड्रेस करना है तो ये काम बुनियादी तौर पर रियासत का यानी हुकूमत का होता है, हुकूमती अदारों का होता है। क्योंकि जो स्टेट एपरेटस है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कोई सियासी जमात कंट्रोल नहीं करती। लिहाजा हुकूमत की और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो राब्ता है वो सियासी जमातों से नहीं होता, वो हुकूमत को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अदारे जो हैं। तो इसके लिए लाजिम हो जाता है
کہ ایک تو آپ انٹیلیجنس پہ بیس کر کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ریوائیو کیوں ہوئے ہیں. وہ وقت کے ساتھ دیکھیے جو ضرب عصب اور رد الفساد ہوا تھا اس سے کوئی 85% کے قریب ٹیررزم ختم ہو گیا تھا. بالکل. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی شدت سے واپس کیوں آ رہے ہیں. صافی صاحب ہم نے مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیے, دوبارہ آباد کاری کروا کر بھی دیکھ لی, اب حکومت کے کورٹ میں بال ہے, حکومت نے اقدامات لینے ہیں, تو کیا کرنا ہوگا حکومت کو فوری طور پر اس لہر کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے حکومت نے تو آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا اور 7 کو APC بھی بلایا, اور اس کا جو کچھ اطلاعات ہمیں ایسی بھی ہے جو مصدقہ ابھی نہیں ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کے باہر جہاں جہاں پہ پاکستان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے, اسپیشلی مغربی سرحد کے طرف, تو وہاں پہ بھی سٹرائکس اور مختلف آپریشنز ہو سکتے ہیں. اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کا سلسلہ تو اس وقت بھی جاری ہے. وزیرستان میں کل ہی آج صبح سویرے بھی شہادتیں ہوئی ہے اور وہاں پہ دہشت گرد جو ہے ان کو بھی مارا گیا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی تو وہاں پہ چل رہی ہے, اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کا رستہ روکنا پڑے گا ہر طرح سے. اس کے لیے سیاسی لیڈرشپ اگر اپنی بالغ نظری کا مظاہرہ کرے تو بہت ہی بہتر ہوگا, وگرنہ جو سیکیورٹی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کی اپنی جو ہے شہادتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور ان کو اتنے زیادہ خدشات لاحق ہو رہے کہ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی ان کو یہ اقدامات جو ہے فوری طور پر اٹھانے پڑ رہے ہیں. اب حالات اور واقعات کیا ہے, کیوں بڑھ رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, اس کے لیے تو کافی ٹائم چاہیے ہوتے, لیکن افغانستان کی طرف سے پاکستان کو سفارتی سطح پہ بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسپیشلی جو مولوی امیر خان متقی ہے افغانستان کے وزیر خارجہ, ان کے حالیہ بیان نے پاکستان کے دفتر خارجہ کو کافی پریشان کر رکھا ہے. اور اس طرح بار بار آپ جانتی ہے کہ ہینا ربانہ کر جب وہاں پہ گئی تو آفیشیلی ایک ڈوزیئر بھی دیا گیا تھا, اس قسم کے واقعات کی نشاندہی اس میں کی گئی تھی. تو حالات سنگین ہے اور فوری اقدامات کی اشد ضرورت ہے. بالکل, اور یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. خیر, ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن کرانا ضروری ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سال پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی ہے اور آئین کی روح سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو انتخابات سے فرار کب تک, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر کی الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی, اور لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کو 5 روز کی مہلت دے دی ہے جواب جمع کرانے کی. اس دوران مکالمہ ہوا عدالت کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے, اور انہوں نے کہا کہ گورنر کو چھوڑیں, آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں, آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ خود الیکشن کی تاریخ دے دیں. جبکہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اگر 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو آئین کو ختم تصور کیا جائے گا اور آئین شکنی کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگے گا. تو ایاز صاحب, یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہیں. ضمنی الیکشن کا شیڈیول آ گیا ہے, اس وقت نہ معاشی ایمرجنسی آڑے آ رہی ہے, نہ ملکی حالات آڑے آ رہے ہیں, لیکن صوبوں میں الیکشن کروانے سے ڈر لگ رہا ہے. ڈر لگ رہا ہے نا, خوف ہے. یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں, الیکشنز, الیکشن کمیشن, سیاسی صورتحال اور دہشت گردی کی صورتحال, یہ سارے جڑے ہوئے ہیں اچھا ایک دوسرے کے ساتھ. آپ جو پہلے پوچھ رہی تھیں کہ یہ ایک دم اچانک اپ سرچ ٹیررزم میں کیوں ہو رہا ہے, ٹی ٹی پی ڈکلیئرڈ انیمی آف دا اسٹیٹ آف پاکستان ہے. انہوں نے اعلان جنگ پاکستان کے خلاف کیا ہوا ہے. ان کا نصب العین ہے کہ جو فاٹا کے فارمر علاقے ہیں ان میں اپنی عمارت قائم کریں. پاکستان کے جب یہ حالات ہوں گے, حوصلہ پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے ملکی حالات سے ہو رہا ہے, ایمبولڈن ہو رہے ہیں, انکریج ہو رہے ہیں. پاکستان کیا اس وقت کوئی پکچر یہ دکھا رہا ہے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں, ہم بڑے حوصلے والے ہیں, قوم یونائٹڈ ہے؟ ایسے کوئی پکچر ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور جو سوچنے والے ہیں اور جو ملک کا درد رکھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, اکثریت ہے جو رکھتی ہے, وہ خون کے آنسو اس وقت رو رہا ہے کہ اچھے بھلے ملک کا حال یہ کیوں ہو گیا ہے.
ہم جو کہتے تھے فلانے بنانا ریپبلک ہے، فلانے بنانا ریپبلک ہے، ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ اسحاق ڈار کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کی ترقی کرے گا. اور لیٹسٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ پاکستانیز جو ہیں باہر، ان سے خیرات کی اپیل ہو رہی ہے. آئی ایم ایف تو ابھی تک دے نہیں رہا، کوئی اور دے نہیں رہے، تو جو باہر مخیر پاکستانی ہیں وہ ہمیں دیں، اور خدا را اس ملکی حالات کو ٹھیک کریں تاکہ ٹی ٹی پی اور ایسے جو ہیں جو مذموم ارادے پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں ان کا بطور قوم ہم مقابلہ کر سکیں اور اس سیاست سے نکلیں. یہ جو ہے خان صاحب اور عمران خان اور فلانا، عوام سے آپ کو ڈر ہے؟ الیکشن میں کیا صرف زمان پارک کے جو رہتے ہیں انہوں نے ووٹ دینے ہیں؟ ٹھیک ہے، پوری قوم نے نہیں ووٹ دینے؟ تو کیوں نہیں آپ بھروسہ کرتے؟ آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ قرارداد مقاصد کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے تھرو دا پیپل آف پاکستان ایکسرسائز ہوگی. دی اتھارٹی آف دی آل مائٹی تھرو دا پیپل آف پاکستان. یار آپ کو عوام سے مطلب یہ اتنا وہ خدشہ ہے کہ یہ کیا کریں گے؟ تو یا تو آپ عقل کل ہو نا، آپ نے سارا سنبھال لیا ہو، تو پھر کہ عوام جائے بھاڑ میں، ہم الیکشن 5 سال کے لیے نہیں کراتے. سوال یہی ہے نا کہ عوام میں جانے سے کیوں کترایا جا رہا ہے؟ سلمان صاحب، کیا کوئی آئینی جواز موجود ہے جو پیش کر کے آپ الیکشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو بہت اچھی ابھی کہی گئی کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کی دشمن ہے، ڈکلیئرڈ دشمن ہے. تو پھر یہ سوال تو کھڑا ہوتا ہے نا کہ آخر ان کی واپسی کا بندوبست کیوں کیا جا رہا تھا، کس بنیاد پہ کیا جا رہا تھا اور کون کر رہا تھا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ صرف یہ بات قوم کو نہ بتائیں کہ کون لے کے آیا تھا، اس کے لیے بھی ایک کمیشن تشکیل دیں نا. اتنا بڑا نقصان ہو گیا، 102 گھرانے، وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی ان کے گھروں والوں کو جواب دہ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ پولیس کے بارے میں کہتا ہوں، دیکھیں فوج کا جوان جب شہید ہوتا ہے تو ادارہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور ہماری پولیس کا المیہ یہ ہے کہ پولیس کی لیڈرشپ، مجھے کل بہت اچھا لگا دیکھیں جو بات کہ وہ آئی جی نے جس طرح بات کی، انہوں نے کہا میرے بچے، اور ان بچوں کو اکسا کون رہا ہے. دیکھیں یہ باتیں بھی ذرا کھل کے سامنے آنی چاہیے. اس معاملے پر بات آپ کہہ رہی ہیں جو، دیکھیں میں ہمیشہ الیکشن کا حامی ہوں. آپ کو یاد ہے میں کہتا رہا کہ آپ الیکشن وہ بھی کروانے کے لیے تیار نہیں تھے جو کہتے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. لوگ یہ سب ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ بات یہ کہ جب عوام کی بنیاد پہ حکومتیں بنیں گی پھر کوئی سازش نہیں کرے گا ان حکومتوں کے خلاف. جب آپ آئے ہی چور دروازوں سے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے کیسے آتے ہیں. عمران خان صاحب کیسے آئے اور یہ کیسے آئے، بالکل ایک ہی راستہ ہے، اور یہ راستے بند ہونے چاہیے. اور جب آپ آئین پاکستان، یہ ایک نسخہ کیمیا ایک ساری صورتحال کے اندر، اس میں اداروں کی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے. بدقسمتی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میرے کام میں کوئی اور مداخلت کر رہا ہوتا ہے، ان کا کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، جس سے ملک کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ سیاست جو ہوتی ہے ڈائلاگ کے عمل کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ ڈائلاگ سے دوڑتے ہیں وہ کیا سیاستدان کی تعریف پہ پورا اترتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کیسے بنا تھا، ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی، ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی. لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، یہ کلیئر ہے، یکسو ہے، سنجیدہ ہے. پاکستان میں مملکت وجود میں آ گئی تھی. آج کی لیڈرشپ آپ ساری کو اٹھا کے دیکھ لیں، کس حد تک ذمہ دار ہے. انہیں کیا پاکستان یا پاکستان کے مفادات عزیز ہیں یا ان کے اپنے سیاسی مفادات عزیز ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. یہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے، کوئی شخص ریاست سے بالاتر نہیں. اور جب ہم ریاست کی بات، یہ ریاست کا لفظ پچھلے 4 سال میں نے سنا ہے، اس سے پہلے حکومتوں کا لفظ تھا. یہ 1 پیج کی گردان، یہ ریاست ہمارے ساتھ. اوے آپ نے جو ریاست کے ساتھ کیا ہے آج اسی ریاست سے خیرات مانگتے پھر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست کہی گئی تھی، حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں اور ریاستی ادارے وہ اپنے فرض کی تکمیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت الیکشن پر بات ہو رہی ہے تو الیکشن روکنا کس کے مفاد میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ جانوں گی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ سیاسی اور معاشی حالات میں ڈاکٹر صاحب الیکشن روکنا کس کے مفاد میں ہے؟ دیکھیے، الیکشن روکنا انہی کے مفاد میں ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ رزلٹ ان کی مرضی کا آئے. چونکہ مرضی کا آنے کا خطرہ ہے تو لہٰذا وہ کرنا چاہتے ہیں. آئین بڑا واضح ہے. آئین کے اندر 90 ڈیز میں اگر ڈیزالو ہوتی ہے، 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ضروری ہے.
اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ ڈیٹ دینی چاہیے تھی۔ دیکھیے آج یہ جو خط لکھ کے الیکشن کمیشن نے گورنروں کو خط لکھ کے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے ڈیلے ڈیٹ کو ڈیلے کرنے کے لیے، الیکشن کمیشن بھی تو بڑا اپنے رول کو ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ آپ یوں کیجئے نا، عدالت کی بات تو بعد میں آئے گی نا، آپ دیکھیے اس سے پہلے 2018 2013 2008 2008 سے پہلے 2002 میں الیکشن ہوئے، تو یہ تو مجھے بتا دیجئے کہ ان الیکشن کی ڈیٹس کس نے فکس کی تھی؟ ٹھیک، ذرا ریکارڈ تو چیک کر کے بتائیں، مجھے تو پتا ہے لیکن میں کہنا نہیں چاہتا۔ اس وقت کس نے ڈیٹیں فکس کی تھی؟ کیا گورنروں نے ڈیٹیں فکس کی تھی صوبائی اسمبلیوں کی؟ اور جو نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ تھی وہ کون پھر پریزیڈنٹ فکس کرے گا اگر یہاں گورنر فکس کرے گا؟ تو ذرا آپ تھوڑی سی ریکارڈ چیک کر لیں کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹیں کدھر سے آتی ہیں، اس سے پچھلے الیکشن میں چلے جائیے جب 89 وہ تھے نا 88 سے 99 کا دور ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے دور کہ وہاں ڈیٹیں کس نے دی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک الیکشن کمیشن نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی کہ معاملے کو لمبا کیا جائے۔ اس سٹیج پہ 90 ڈیز میں الیکشن کا ہونا ہے، اور الیکشن اگر آپ نہیں ہوتے تو الیکشن کی وہ رول کی وائلیشن ہے۔ ٹھیک ہے، صرف ڈیلے آپ کو اس صورت میں ہوتا ہے کوئی خاص ایمرجنسی ڈیولپ ہو، جس طرح بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو الیکشن اس کے 10-12 دن کے بعد ہونا تھا، تو عام حالات کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو الیکشن کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ آئے گی۔ لیکن اس وقت جو تکرار ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آئین کی پاسداری اور آئین کی خلاف ورزی کی۔ صافی صاحب، اپریل میں قاسم سوری صاحب پر جو الزام لگایا گیا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، آج آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آئین کے تحت آپ لوگ الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں 90 روز کے اندر، تو پھر اس وقت قاسم سوری میں اور آج جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں دونوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ قاسم سوری صاحب تو پہلے اس سوال کا جواب دے کہ آج تک وہ سٹے پہ کس طرح جو استعفیٰ دینے کے دن تک، منظور ہونے کے دن تک وہ سٹے پہ ایک رکن اسمبلی کس طرح رہے اور کس طریقے سے اور کن حربوں سے انہوں نے اپنی اس سٹے کو رکوایا تھا اور کیا کیا پاپڑ اس کے لیے بیلے تھے، تو قاسم سوری صاحب کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ اب مجھے حیرت اس بات پہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول بھی جاری کر دیا 19 مارچ کے لیے، پولنگ ڈے اس کو قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 31 نشستوں پہ ضمنی انتخابات جو قومی اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، یعنی 16 مارچ کو شاید، جی اس کے لیے پولنگ ڈے کا بھی اعلان ہو گیا ہے اور شیڈول جاری ہو گئے۔ تو خان صاحب یہاں کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ اب آپ کو بھی پتہ ہے اور فاضل پینل بھی شاید اس بات سے آگاہ ہوگا کہ خان صاحب کا مسئلہ جو ہے ایک فضول سی کیس، جو فضول سا ایک کیس ہے، اس کے نتیجے میں ان کو اپنی پوری جو ہے انقلاب اور سیاست کو معطل کرنا پڑ رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے تو عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ تیار پڑا ہے، اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور باقی ان کو کراچی میں بھی کچھ نہ کچھ اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو گیا ہے تو وہ اب وقفہ لینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ تو لڑکے اب دکھائے نا، اب یہ تو 124 نشستوں پہ خان صاحب تشریف لا رہے تھے، لیکن چلیں صاحب صاحب مان لیا خان صاحب یو ٹرن کے ماہر ہیں، لیکن حکومت پر آپ کیا کہیں گے؟ یہاں معاشی ایمرجنسی آڑے نہیں آ رہی، یہاں ملک کی سیکیورٹی صورتحال آڑے نہیں آ رہی، جب آپ مارچ میں الیکشن کرا رہے ہیں تو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی کرا دیں۔ جی صوبائی الیکشن ضرور ہوں گے، وہ تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح 90 ڈیز آئین کی اس میں پاسداری ہو جائے، لیکن اگر آپ خود کھیل رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے کہنے پہ اور دعوتوں پہ، آپ اے پی سی جیسے اہم مواقع پہ بھی اپنی جو ہے شرکت نہیں کرتے، تو دوسری طرف آپ اپنے مخالفین سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو رستہ فراہم کریں گے کہ نہیں؟ ان کو جو اگر موقع ملے گا تو وہ آپ کو دیوار سے لگائیں گے۔ خان صاحب کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ آئے اور قومی دائرے میں اپنے آپ کو شامل کرے، اس طرح نہ کرے، وہ فرمانے جاری نہ کرے
کیونکہ اس پہ انہی کی سیاست کا نقصان ہے، اور ہمارا نقصان بھی ہے کہ ایک بڑی جماعت جو ہے وہ قومی دائرے سے اپنے آپ کو الگ تلگ کرنے پہ خود تلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر 90 ڈیز کے اندر صوبائی انتخابات نہیں منعقد کروائے ٹھیک جاتے، ہے، لیکن یہاں پر تو ہم پھر تو اپنی یہ تصحیح کر لیتے ہیں۔ 19 مارچ کو الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیا، 31 نشستوں پر ہوگا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔